बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान के मामले पर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अपने मुल्क वापस जाएं, आइन कानून और जमहूरियत के ऊपर अमल करें। ले जनाब, अमेरिका के बाद बरतानिया से भी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को साफ साफ इनकार हो गया। बरतानिया में आज बरतानवी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे, यानी जब पाकिस्तान में 7 बजे का वक्त होगा, वहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एहतजाज का ऐलान किया गया है। वो एहतजाज, उसकी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूं तो 11 और 12 बजे के दरमियान का वक्त होगा जनाब बरतानिया के अंदर, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे और मामलात उस प्रोटेस्ट की जानिब बढ़ रहे होंगे जिसको एक बड़ा प्रोटेस्ट करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूके एहतजाज। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये एहतजाज वकूअ पज़ीर होने से पहले, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सड़कों पर बाहर निकलने से पहले ही बड़ी हद तक कामयाब हो चुका है। मैसेज गया बहादुर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लंदन यूके चैप्टर की जानिब से कि जनाब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज इमरान खान की नाजायज़ कैद तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान के ऊपर जुल्म व सितम तक, उसके पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है और हम हर सूरत जो है वो एहतजाज करेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसी दौरान इस किस्म की इत्तलात मौसूल हुई कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से बरतानिया को वाज़े और साफ पैगाम दिया गया, पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार, बल्कि गैर जानबदार नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि आइन कानून और जमहूरियत के साथ खड़े होने के हवाले से जो है वो पैगाम दिया गया। और अब से थोड़ी देर पहले की जो इत्तलात हैं सफारती हलकों की, वो ये हैं कि जनाब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बरतानवी हुकूमत की जानिब से इस बात से आगाह कर दिया गया है कि नहीं जनाब, इमरान खान के मामले पर हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तानियों के लिए जो एक स्याह रात है वो ख़त्म होने वाली है। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन गुज़श्ता 3 माह के बाद जो है वो बारिश हुई, बादल खुरकर बरसे, उसके बाद आज सुनहरी धूप निकली और नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर भी मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया। और इस बारिश के बाद ये जो सुनहरी धूप निकली, मैंने ये सोचा कि आज इस खुली फ़िज़ा में जो है वो आपसे मुखातिब हुआ जाए। और अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के अंदर कुछ सफारती हलकों से मेरी बात हो रही थी जो कि बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन, जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, उसके साथ वो राब्ते में थे और कहा गया कि पूरी कोशिश की गई बरतानिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से कि किसी न किसी तरीके से जो होम मिनिस्ट्री है बरतानिया की, उन्हें इस बात के ऊपर कायल कर लिया जाए कि जनाब जो पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर एहतजाज होने जा रहा है, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो कि बरतानिया में एक दौरे पर है, उस एहतजाज को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाए, वहाँ पर जो है वो रुकावटें खड़ी की जाएँ, या इस किस्म का कुछ सर्कुलर जो है वो पुलिस की जानिब से जारी कर दिया जाए कि यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ जा सकता या यहाँ पर एहतजाज नहीं हो सकता। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस किस्म के तमाम तर जो इस किस्म की कोशिशें हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। और बड़ी हैरत होती है कि शायद बरतानिया को भी जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो पाकिस्तान समझ लिया कि जिस तरह से 26 नवंबर को पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया कंटेनर लगा के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, उस किस्म की कोशिशें वहाँ पर लंदन में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं आज उस हवाले से की गई, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा। एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा से 1947 के दौर से पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत है उनके लिए लंदन बड़ा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। और उसके बाद फिर अमेरिका जो है वो जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद उसने एक तरह से दुनिया की क़यादत संभाली तो बरतानिया उसके अलाइज़ के अंदर शामिल था और अमेरिका पूरी दुनिया के साथ जो डील करता है वो बरतानिया ही के ज़रिए करता है। और अगर कोई मुल्क अमेरिका से किसी किस्म के कोई मकासद हासिल करना चाहता है तो उसके लिए पहले उसे बरतानिया के नज़दीक होना पड़ता है। और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, इसकी एक पूरी तारीख़ है जो है वो रॉयल मिलिट्री आर्मी के हवाले से बरतानिया के साथ इनका बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। और जो है वो
کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں مستقبل کی جو کہ کامن شیئرنگ ہے، ماضی کی جو کہ کامن شیئرنگ ہے، اس لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بڑا سیف فیل کیا کرتی تھی اپنے آپ کو، لندن جانا، وہاں پر جو ہے وہ برطانوی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اہلکاروں سے ملنا اور پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ بہادر تک جو ہے وہ اپنی درخواست پہنچانا۔ لیکن اس مرتبہ یہ کوشش جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ اطلاعات اس قسم کی آئیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اس وقت جو عدالتی صورتحال ہے، اس وقت جس قسم کے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عدالتوں میں اپنی فیلڈنگ اس جو ہے وہ مافیا حکومت کی جانب سے سیٹ کیے جانے کے بعد جس قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس کے رد عمل کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے خطوط لکھے گئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی آرمی چیف کو۔ مسلسل 3 خط جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 10 دن کے عرصے میں عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آئے، اور بظاہر پاکستان کے وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں نے اس قسم کا تاثر جو ہے وہ دیا کہ ان خطوط کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آنے والا، ان خطوں کو کوئی نہیں پڑھے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں پریشانی دیکھی گئی۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا، نون لیگ جو آج کل ان کی نیشنل الائز ہے، ان کو یہ کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کر کچھ معاملات کو ہم ایکٹیو کرتے ہیں، کچھ معاملات کے اوپر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو جائے اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ بیان بازی شروع کر دیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے، روزانہ کی بنیاد پر جناب انہوں نے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر بیان بازی شروع کر دی، اور اس بیان بازی میں بار بار ایک ہی بات کی جاتی رہی کہ جناب جو ہے وہ پاکستان کو مصنوعی سیاسی بحران کا شکار جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ کہا جانے لگا کہ دیکھیے جی کوئی ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان کو مصنوعی سیاسی بحران کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ کیا مقاصد تھے ان تمام تر چیزوں کے؟ کیونکہ اچھی طرح سے اس بات کا جو اندازہ ہے وہ ہو چکا تھا کہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہونے جا رہے ہیں آئندہ چند دنوں کے اندر، خاص طور پر رمضان المبارک اور عید کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی احتجاجی تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس مرتبہ یہ جو احتجاجی تحریک ہوگی اس کے خلاف اس قسم سے جو ہے وہ بزور طاقت جو ہے وہ اسے کچلا نہیں جا سکے گا، اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے جا سکیں گے جیسا کہ 26 نومبر کو یا اس سے پہلے اٹھائے گئے، کیونکہ اس وقت عالمی سطح پر تمام تر صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ امریکہ سرکار کی جانب سے مسلسل اور بار بار، چاہے وہ رچرڈ گرنل کے ٹویٹس کی صورت ہو، چاہے وہ جو ولسن کے خطوط کی صورت ہو، چاہے وہ بالواسطہ پیغامات ہوں جو ہے وہ امریکہ سے یا اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے، وہ ایک ہی جانب بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب آپ کو آئین، قانون اور جمہوریت کے اوپر عمل کرنا ہوگا، آپ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جتنی بھی آپ نے غیر آئینی غیر قانونی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں آپ کو انہیں ختم کرنا ہوگا۔ اب اس ماحول میں جب امریکہ سے کسی قسم کا کوئی گرین سگنل نہیں مل رہا تھا، محسن نقوی صاحب کا دورہ ناکام ہو چکا تھا، محسن نقوی صاحب کی اسلام آباد کے اندر جو ملاقاتیں ہیں وہ ناکام ہو چکی تھیں، شہباز شریف کو میدان میں لایا گیا، ان کے ذریعے درخواست کی گئی کہ جناب وہ ایک ٹیلی فون کال کا جواب چاہتے ہیں جو انہوں نے ڈونلڈ جو ہے وہ ایک ٹیلی فون کال چاہتے ہیں، چاہے وہ سیکرٹری خارجہ کی ہو، یا وہ اس خط کا جواب چاہتے ہیں جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا لکھا، لیکن اس سفارتی محاذ پر مکمل طور پر انہیں ناکامی ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر آرمی چیف صاحب، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نمائندے خود جناب نکلتے ہیں میدان کے اندر، اور وایا برطانیہ وہ امریکہ سے اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برطانیہ کا وہ دورہ کرتے ہیں، وہاں پر ان کی اہم ترین ملاقاتیں ارینج کروائی جاتی ہیں، ہوم منسٹری کے ساتھ بھی ملاقاتیں ارینج کروائی جاتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس موقع کے اوپر کہ جب پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کے عسکری حلقے ہیں، جو پاکستان کی چنتخب حکومت ہے، وہ کیونکہ اس وقت ایک قسم کی سیاسی تنہائی کا شکار ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے برطانیہ جو ہے وہ مدد کرے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ تک یہ پیغام بھی پہنچایا جائے کہ جناب ہم تو عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ NRO کرنا چاہتے ہیں، ہم تو پاکستان تحریک انصاف کو مین سٹریم پولیٹکس کے اندر واپس دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان ہماری کسی قسم کی کوئی بات نہیں مان رہے، آپ چاہے سعودی عرب کے ذریعے،
چاہے ترکی کے ذریعے، چاہے ایران کے ذریعے، چاہے ملیشیا کے ذریعے یا دیگر اپنے چینلز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے معاملات بہتر بنائیں۔ اسی دوران پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ پیغام رسانیوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوتا ہے، اور ایسے ماحول کے اندر کہ جب عمران خان کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، آج اس قسم کی کچھ اطلاعات بھی گردش میں ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جن کے متعلق چند دن پہلے فیصل واوڈا صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ وہ تو ان کی پارٹی کے اندر پہلے ہی سے شامل ہیں، ان کے اوپر کئی سوالات بھی اٹھتے رہے، پھر جس طرح سے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، دیگر لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں جن کی براہ راست جو ہے وہ نامزدگی عمران خان کی جانب سے کی گئی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ پھر جس طرح سے فواد چودھری صاحب کو بھیجا گیا، وہاں پر انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی، عمران خان سے یہ درخواست کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ اپنے سوشل میڈیا کو چپ کرائیں، آپ جو ہے وہ جو آپ کے ایکس اکاؤنٹ پر آپ کے وکلاء اور میڈیا سے گفتگو کے بعد جو بیان جاری ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ خاموشی اختیار کریں تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے، 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ آپ کی نااہلی ختم کرائی جا سکتی ہے۔ اب ایک طرح سے پاکستان کے اندر اس قسم کی ساری صورتحال چل رہی تھی، دوسری جانب جو ہے وہ برطانیہ کے اندر اس حوالے سے کوششیں جاری تھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب امریکہ سرکار کو راضی کر لیا جائے، اور اس موقع پر اوورسیز پاکستانی سامنے آئے، پاکستانی کمیونٹی سامنے آئی۔ امریکہ کی طرح برطانیہ کے اندر بھی پاکستانی کمیونٹی نے، اوورسیز پاکستانیوں نے زبردست کام کیا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف ہے وہ تمام تر بین الاقوامی اداروں تک پہنچایا، تمام تر بین الاقوامی حکومتوں تک پہنچایا، اور آج بھی جو 2 بجے کا احتجاج برطانوی وقت کے مطابق جو ہے وہ رکھا گیا تھا، آرگنائز کیا گیا تھا، جو کہ جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں گا آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس دوران شروع ہو جائے یا اس کے تھوڑی دیر بعد، اس سے بھی اسی قسم کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جناب اس احتجاج کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک مضبوط میسج جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے برطانوی حکومت کو جائے گا، پوری دنیا کو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جناب ہو جاتی ہے ایک اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ، اور وہ جناب یہ ہوتی ہے کہ ہوم منسٹری جو ہے برطانیہ کی، ان کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو واضح اور صاف پیغام دے دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب، کم از کم اس معاملے کے اوپر جو آپ کی درخواست ہے وہ جناب منظور نہیں کی جا سکتی۔ اس معاملے کے اوپر امریکہ سرکار کی جانب سے بھی ہمیں جو ہے وہ پیغام مل چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی ہمارے متعلق یہی بات کر رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ کسی صورت بھی جو ہے وہ ایک الائز کے طور پر پاکستان کے عسکری حلقوں کے سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ پاکستان کے اندر آئین، قانون اور جمہوری اصولوں کے مطابق جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور یہ جو صورتحال تازہ ترین پیدا ہوئی، اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی اسلام آباد کا جو اسلام آباد کے اندر جو سفارتی حلقے ہیں جن کا برطانیہ کے ساتھ خاص تعلق ہے، ان کی جانب سے اس قسم کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر جو ہے وہ برطانیہ کی جانب سے بھی، برطانوی ایمان نمائندگان کی جانب سے بھی، برطانیہ کے جو رکن ہیں ارکان پارلیمنٹ کے، ان کی جانب سے بھی اسی قسم کے خطوط سامنے آ سکتے ہیں اور اسی قسم کے مطالبات سامنے آ سکتے ہیں، جس قسم کے مطالبات اور جس قسم کے خطوط جو ہیں وہ امریکہ سے سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں نہیں رکنا، بلکہ اس کے بعد یورپی یونین سے بھی اسی قسم کے خطوط اور مطالبات سامنے آ سکتے ہیں، اور بالکل آخری مرحلے کے اندر جو سعودی عرب اور جو یو اے ای ہیں، جن کے اوپر اس وقت پاکستان کی چنتخب حکومت جو ہے وہ تکیہ کیے بیٹھی ہے، جن کے متعلق پاکستان کی چنتخب حکومت اور طاقتور حلقوں کا یہ خیال ہے کہ جناب وہ ان کے الائز کے طور پر سامنے آئیں گے، ان کی جانب سے بھی ایک بڑا سرپرائز مل سکتا ہے، کیونکہ جب امریکہ کی جانب سے، جب برطانیہ کی جانب سے، جب یورپی یونین کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام آ جائے گا کہ نہیں جناب، پاکستان کے اندر جب تک آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نارملائز نہیں ہو سکتے، تو ایسے وقت کے اندر یہ جو اسلامی ممالک ہیں جن کے ذریعے امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا یورپی یونین ہو، وہ جناب پیغام رسانیاں مسلم دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ کھینچا جا سکتا ہے، جو کہ یقینی طور پر اس چنتخب حکومت کے لیے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ثابت ہوگا۔ یہ جو ایک واقعات کی ترتیب ہے، یہ جو 20 جو ہے وہ جنوری کو جو ہے وہ نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد ان معاملات کے اندر تیزی آئی ہے، یہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے خطوط لکھنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کے متعلق آگے یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے کہ جناب اس معاملے کو یہی نہیں روکا جائے گا، بلکہ عالمی سطح کے اوپر اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا،
اور عمران خان جو ہیں وہ نہ صرف عالمی رہنماؤں کو خطوط تحریر کر سکتے ہیں، اہم ترین عالمی فورمز کو خط لکھ سکتے ہیں، پاکستانی عدلیہ کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 125 کے قریب جو اہم ترین لوگ ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے، چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہیں، چاہے وہ کور کمانڈرز ہیں، ان تک بھی عمران خان کی جانب سے یہ خطوط کا جو سلسلہ جو ہے اس کو جناب آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت آنے والے جو دن ہیں رمضان المبارک کے بعد، خاص طور پر جو ہے وہ سڑکوں کے محاذ کے اوپر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس چنتخب حکومت کو ایک بہت بڑا سیاسی سرپرائز دینے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔